वसल्लम वबारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी ज़िद फ़ज़िद आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र और एहसान है कि जिसने हमें एक मर्तबा फिर अपने प्यारों का और अपने महबूब बंदों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। आज की ये क्लास, क्योंकि आज दिन भी बुध का था, तो जो हम छुट्टियों के बाद इस सिलसिले को दोबारा से लेके आगे बढ़ने लगे हैं, तो यही कोशिश की गई है कि आज 10 मुहर्रम के जो दिलदोज वाक़यात हैं उन पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। तो करबला में जो क़यामत सुगरा वाक़या हुई उस पर आज जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह ताला हमें आले बैत किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का अदब और एहतराम के साथ जिक्र करने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। अशूरा की रात ख़त्म हुई और 10वीं मुहर्रम की क़यामत नुमा सुबह जब नमदार होती है, तो हज़रत इमाम अला जद्दी अलैहि सलाम ने आले बैत और अपने तमाम साथियों के हमरा फजर की नमाज अदा फरमाई। इंतहाई खुशू है, इंतहाई खुजू है, इंतहाई आजिज़ी है और इबादत में कमाल है। पेशानियों ने सजदे में खूब मज़े लिए हैं और ज़ुबानों में तस्बीह है, किरात है और ज़ुबान इससे जो है वो लुत्फ़ उठा रही है, लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। अब 10वीं मुहर्रम का सूरज अनकरीब जो है वो निकलने वाला है। सूरज तुलू होगा और अपनी रोशनी जो है वो जब करबला की ज़मीन पर बखेरेगा, तो उस वक़्त क्या क्या वाक़यात रोनुमा होंगे उस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हज़रत इमाम, इनके अहले बैत और तमाम साथी 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। एक लुकमा भी किसी के हलक से नीचे नहीं उतरा और न ही एक कतरा पानी किसी को मुयस्सर हुआ। ऐसे लोगों पर जुल्म जिफा के पहाड़ तोड़ने के लिए 22,000 का ताज़ा दम लश्कर मौजूद है। जंग का नकारा बजा दिया गया है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल और अली और फातिमा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के नौ निहाल को मेहमान बनाकर बुलाने वाली कौम ने जानों पर खेलने की दावत दी है। ये वही कौम है जिसे कूफा की कौम कहा जाता है। ये कूफा, इनके बारे में मशहूर ये है कि कूफी ला यूफी, जितने भी कूफा वाले हैं ये वफादार नहीं होते, वफाशियार नहीं होते। इनकी जो है वो मट्टी के अंदर ये चीज़ जो है वो शामिल है कि इनसे वफा की हरगिज़ उम्मीद नहीं की जा सकती। हजरत इमाम जब मैदान कारज़ार में तशरीफ लाते हैं उस वक़्त आप एक खुतबा इरशाद फरमाते हैं। हम्दो सलात आप जो है वो करने के बाद आपने फरमाया कि ए लोगो, मेरे हसब नसब पर गौर करो, मैं कौन हूँ। अपने अपने गिरेबानों में जरा झांक कर तो देखो कि तुम्हारे लिए क्या मेरा खून बहाना जायज़ है। क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मैं उनके चचाजाद भाई अली का फर्जंद नहीं हूँ जो 8-10 साल की उम्र में ईमान लाए? क्या सैयदुश्शुहादा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला मेरे बाप के चचा नहीं है? और हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या खुद मेरे ही चचा नहीं थे? क्या तुम में से किसी ने ये नहीं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया कि इन नबनी हाजा सैयदुन, और या ये फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्नह कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। अगर तुम मेरी बात को सच समझते हो और हकीकत में वो सच ही है, इसलिए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, अगर तुम मेरी बात झूठी समझते हो तो अभी भी इस्लामी दुनिया में जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी मौजूद हैं, हजरत अबू सईद खुदरी मौजूद हैं, हजरत अनस बिन मालिक मौजूद हैं। उनसे जाके पूछ लो क्या ये हदीस तुम्हें मेरा खून बहाने से रोकने के लिए काफी नहीं है? तो ये आपने खुतबा इरशाद फरमाया। तो उस वक्त शिमर जिल जोशन आपकी तकरीर में मुदाखलत करता है और इंतहाई बदतमीजी से जो है वो कहता है कि जो भी उसने बकवासात किया वो कहने के काबिल नहीं है। बहरहाल उसने जो भी बदतमीजी की, तो हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर रदी अल्लाह ताला, ये बूढ़े सहाबियों में से एक सहाबी थे
انتہائی ضعیف تھے لیکن کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ انہوں نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ حضرت امام کیا فرما رہے ہیں۔ شمر ذی الجوشن اور حبیب ابن مظاہر کی گفتگو کے بعد امام علی مقام نے پھر فرمایا ہے لوگوں، اگر تمہیں اس حدیث میں شک ہے تو کیا اس میں شبہ ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں؟ کیا ابھی بھی تمہیں شک ہے؟ خدا کی قسم پورب سے لے کر پچھم تک پوری دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسا روئے زمین پر موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں۔ میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں، ذرا غور تو کرو کہ میرے قتل پر تم کیسے آمادہ ہو گئے۔ فکر کرو، اس بات پر غور کرو، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا مال ہلاک کیا ہے، کسی کو زخمی کیا ہے، کسی کا بدلہ کس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو، یہ بتا دو۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے پکار کر کہا اے شبیس بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے خط لکھ لکھ کر مجھے نہیں بلایا تھا؟ یہ یزید کے لشکر میں لوگ موجود تھے اور آپ کو جو خطوط لکھے گئے ان کی تعداد 18,000 سے اوپر تھی، اور بوریاں بھر کے جو ہے وہ خط لکھے گئے۔ آپ ان میں سے کچھ جو ہے وہ نسخے اٹھا کر اپنے ساتھ کربلا میں لے گئے تاکہ وقت ضرورت یہ دکھائے جا سکیں اور ان کو بتایا جا سکے کہ تم نے جو ہے وہ یہ خط لکھ لکھ کے نہیں بلایا۔ اسی لیے شعر پڑھا جاتا ہے جن کو خط لکھ کے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلایا اور پھر اب یزید کے لشکر میں جو ہے وہ شامل تھے۔ یہ بنیادی طور پہ اگر ان کی فقہ پرکھی جائے، ان کا عقیدہ پرکھا جائے، تو ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب کے اندر یہ باقاعدہ لکھا کہ اس وقت جب یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا، 61 ہجری تھا، تو اس نے باقاعدہ اس چیز کا اعتراف کیا، کہا تمام اہل کوفہ شیعہ اند، کہ جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے محبان اہل بیت تھے اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ انہوں نے خط لکھ کے بلایا اور پھر جو ہے وہ شہید بھی کیا۔ حضرت امام حسن کے چہرے پر تماچے مارنے والے یہی لوگ تھے۔ باقاعدہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہی لوگوں نے، اور آج کل جو ان کا اہل تشیع کا بہت بڑا عالم ہے، مجتہد مانا جاتا ہے، سید جواد نقوی، اس نے بھی باقاعدہ اپنی تقاریر کے اندر اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچنے والے، حضرت امام حسن کو تماچے مارنے والے، یہ وہی جو ہے لوگ تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ تو یہ کہتا تھا کہ میں پہلے یہ بار تذب کر جاتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ کس سے ڈرتے ہو تو کھل کے بات کرو۔ تو اہل تشیع کا ہی یہ بندہ ہے سید جواد نقوی، یہ ایک نامور نام ہے، تو اس کو جو ہے وہ شیعوں کا طبقہ جو ہے وہ وہابی کہتا ہے کہ یہ وہابی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا، حالانکہ اس نے باقاعدہ جو ہے وہ کھل کے ساری باتیں کی ہیں، کتابوں میں چیزیں موجود ہیں۔ تو الغرض یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خطوط لکھے اور خطوط لکھ کے امام علی مقام کو جو ہے وہ بلایا۔ تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو ہم نہیں مانتے، لیکن ہمارے جو نام نہاد مسلح امت ہیں ان کا جو ہے وہ بس چلتا ہے تو کبھی امام باڑوں میں گھستے ہیں، کبھی جو ہے وہ ان کی مجلسوں میں جا کے تقریریں کرتے ہیں، اللہ جانے ان کو ادھر جا کے کیا ملتا ہے۔ تو محبت آل بیت یہ شیعت نہیں بلکہ صحابہ کو بھونکنا شیعت ہے، اور یہ اگر ہم صحابہ کا تحفظ محرم میں کریں تو کہتے ہیں نہیں محرم سی تو یہ صحابہ کا تحفظ کیتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ذکر اہل بیت ہونا چاہیے۔ تو یہی معیار دوسری طرف ہونا چاہیے، محرم میں صرف ذکر اہل بیت ہونا چاہیے، صحابہ پر یہ جو کتے چھوڑے جاتے ہیں یہ کتے نہ چھوڑے جائیں، اور نہ ہی یہ بھونکنے والے جو ہیں وہ رکھے جائیں، تو تاکہ برابر ہو جائے، ہم بھی ذکر اہل بیت کریں وہ بھی ذکر اہل بیت کریں۔ تو یہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو ہم نے ہر صورت ماننا ہے، لیکن ہمارا ملک ان تمام چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ پیچھے پوری جو ہے وہ لابیاں موجود ہوتی ہیں اس کے۔ تو بہرحال جو خطبہ آپ نے جب یہ دیا تو آپ نے ان ناموں کو منتخب کیا، حجار بن ابجر کو، قیس بن اشعث کو، یزید بن حارث کو، شبس بن ربی کو، اور کہا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جنہوں نے خط لکھے تھے، یہ تمہاری مہریں لگی ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے لکھا تھا، ضرور لکھا تھا۔ اچھا فرض کر لو تم نے نہیں لکھا اور تم نہیں چاہتے تھے کہ میں ڈراؤں، تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن اور امان کی زندگی بسر کروں۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے قرابت دار یعنی ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دیں، تو کیونکہ ابن زیاد کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، شمر کے ساتھ بھی رشتہ داری ہے، اگر امام علی مقام کا رشتہ ان سے دیکھا جائے تو بڑے قریبی رشتے ہیں ان کے،
تو بہت قرب والے رشتے ہیں ان کے۔ تو حضرت امام علی مقام کا ابن زیاد کے ساتھ اور شمر ذی الجوشن کے ساتھ یہ بانجا بھتیجے والا رشتہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ جو کربلا کا میدان سجا ہے، امام علی مقام نے حق کی خاطر جو ہے وہ قربانی پیش کی ہے۔ تو اس پر بھی تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے، تھوڑی سی یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو انسان کو بہت کچھ سمجھ آ سکتا ہے کہ اصل ہوا کیا تھا۔ پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا، آپ صرف اپنی ابن جو آپ کا اپنا قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے ابن زیاد، آپ اس کے سامنے جو ہے آپ سر جھکا دیں۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں نہیں کہو گے کہ تم محمد بن اشعث ہی کے بھائی ہو؟ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے؟ یعنی تمہارے ہی بھائی نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ شہید کیا تھا۔ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالفین کے ماننے کی جو پہلے ہی سے امید نہ تھی، مگر امام علی مقام کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ اتمام حجت فرمایا، آپ نے نصیحت فرمائی، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے ظالم کے سامنے ڈٹ کر اعلاء کلمۃ الحق کیا، اور آپ پوری قرآن کی اس وقت تفسیر تھے۔ اور قرآن میں متعدد آیات ہیں، 30 سے اوپر ایسی آیات ہیں جس میں ظلم اور ظالم کے خلاف بولنے پر جو انعامات ہیں، جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں قرآن پاک میں، آپ نے باقاعدہ وہ چیزیں جو ہے وہ یہاں پر اختیار فرمائیں، اور آپ نے بتا دیا کہ روئے زمین پر اگر کوئی قرآن کا بڑا عالم ہے اور بڑا عامل ہے تو وہ میں ہی ہوں، یعنی امام علی مقام ہی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور ذات اتنی جو ہے وہ اس وقت قرآن کی عالم اور عامل موجود نہیں تھی۔ آپ نے نصیحت فرمائی، قرآن کے جتنے اصول تھے نصیحت کے حوالے سے بھی قرآن کی جو ہے وہ کم از کم 20 سے 25 آیات ایسی ہیں جو نصاحے اور نصیحت کے حوالے سے مذکور ہیں۔ آپ نے ان پر بھی عمل کر کے بتایا۔ یعنی کربلا کا ایک دن اور ایک خطبہ، صرف آپ یہ 15 سے 20 منٹ کا خطبہ اگر آپ دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے 15 سے 20 منٹ کے اندر قرآن پاک کی 60 سے 70 آیات پر عمل کر کے بتا دیا کہ یہ تو مختصر وقت ہے کہ ہم نے اتنی آیات پہ عمل کیا۔ میری پوری زندگی دیکھ لو کہ کس طرح میں قرآن پر عمل کرتا رہا ہوں اور کس طرح چلتا رہا ہوں۔ پھر جو ہے وہ آپ اونٹنی بٹھا کر اتر پڑے اور عقبہ بن سمان کو حکم دے دیا کہ اسے باندھ دے۔ نہیں، آپ نے اونٹنی پہ خطبہ دیا، پھر آپ نے اپنے غلام عقبہ بن سمان کو کہا کہ وہ جو ہے وہ اونٹنی باندھ دو۔ پھر اس میں پھر ہر جو ہے وہ ان کا ایک نام سامنے آتا ہے، حضرت ہر ریاحی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب ان کا ایک نام یہ کیونکہ اب حضرت ہر جو ہیں یہ تابعی بنے، کیونکہ امام علی مقام کی انہوں نے زیارت کی اور امام علی مقام کے ہاتھ پر بیعت کی، یزیدیوں کا لشکر چھوڑا، تو یہ تابعی بنے۔ اور تابعی وہ ہوتا ہے جو کسی صحابی کی زیارت کرے۔ حضرت امام علی مقام کو صحابیت کا درجہ بھی حاصل ہے، اہل بیت کا درجہ بھی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے آپ جو حضرت ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے وہ آپ اس وقت تابعی کا درجہ لے کر سامنے آتے ہیں۔ جب عمر بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ہر بن یزید ریاحی نے اس سے کہا خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ یعنی حضرت ہر جو ہے وہ اس وقت عمر بن سعد کو یہ کہہ رہے تھے۔ تو ابن سعد نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کہ جس میں سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ اور نے کہا ان کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ کیا تم ان باتوں کو منظور نہیں کرتے جو انہوں نے پیش کی ہیں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں، تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ یعنی حاکم کون تھا؟ یزید تھا، جو یزید کو آج کہتے ہیں کہ قصوروار نہیں ہے یا یزید کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ باقاعدہ اس کی ایما پر کیا گیا، اسی کی خاطر کیا گیا، اسی کے لیے بیعت لینے کے لیے سارے معاملات کیے گئے۔ تو یہ ساری اس کی مرضی اور منشا سے کام ہو رہا تھا۔ ہر کے یہ سن کر وہاں سے جو ہے وہ ہٹ جانا جو ہے وہ یہی بہتر تھا۔ نواسے رسول سے جنگ کے تصور نے اس کے بدن پر جو ہے وہ ایک کپکپی طاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے آثار جو ہے وہ ظاہر ہوئے۔ تو ان میں مہاجر بن اوس اسی کے قبیلے کا ایک شخص کہنے لگا ہر یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اور ایک تاریخی روایت کے مطابق حضرت ہر ہی کے بھائی نے آپ سے یہ کہا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو مرد میدان ہو، تم جنگ میں ماہر ہو، تم نے بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا، تمہاری آج تک ایسی کیفیت ہم نے نہیں دیکھی، تم تو بہت بہادر مانے جاتے ہو، اپنے قبیلے کے تم
شجاع جو ہے وہ تصور کیے جاتے ہو، لیکن تمہیں آج کیا ہوا؟ یہ الفاظ مہاجر ابن اوس کے بھی ہیں، اور یہی ایک روایت کے مطابق آپ کے بھائی سے بھی جو ہے وہ منقول ہے۔ تو جو روایات معتبرہ ہیں ان میں صرف یہی ہے کہ حضرت حر اور ان کا بھائی دونوں یہ یزیدی لشکر میں وہ پہلے لوگ تھے جو نکلے، اور نکل کر امام علی مقام کے دستے حق پر جو ہے وہ بیعت کی اور پھر جام شہادت نوش کیا۔ تو آپ اور آپ کا بھائی دونوں جو ہے وہ یزیدی لشکر جو ہے وہ چھوڑ کے نکلے تھے۔ تو اب یہ جتنی باتیں ہوئیں شجاعت کے حوالے سے، تو پوچھا گیا کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں تمہارے جو ہے وہ ماتھے پر اس طرح پسینہ ہے اور کبھی کبھی تاری ہے؟ اور نے کہا کہ یہ نواسے رسول سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے جنگ ہے۔ تو میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام علی مقام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام، کہ میری جان آپ پر قربان، میں وہی گناہ گار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا، کیونکہ اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، حضرت حور کو ہی روانہ کیا گیا تھا کہ امام علی مقام کو اس مقام تک لایا جائے، آپ کو واپس نہ جانے دیا جائے، آپ کا راستہ روکا جائے۔ تو حضرت حور جو ہے وہ پھر معذرت خانہ انداز کے ساتھ جو ہے وہ اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا، اور قسم ہے اس خدائے پاک کی کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کی پیش کی باتوں میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے وہ نہیں مانیں گے، نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ جنگ کرنی پڑے گی۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی بات قبول نہیں کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنی جان آپ قدموں پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں، کیا اس طرح میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، تمہیں بخش دے گا، مبارک ہو، انشاءاللہ تم دنیا اور آخرت میں حور ہو۔ گھوڑے سے اترو۔ عرض کیا آپ کی مدد کے لیے میرا گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے، اب میں آخری وقت ہی میں شہید ہو کر گھوڑے سے اتروں گا۔ حضرت نے فرمایا اچھا، جو تمہارا جی چاہے وہی کرو، خدا تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تو حضرت حر جو ہے پھر کوفیوں سے ایک خطاب کرتے ہیں، اور خطاب بھی بڑا جو ہے وہ سحر انگیز تھا، ولولہ انگیز تھا۔ جنگ کی ابتدا ہوتی ہے، اور حضرت حر جو ہیں وہ ہیں جو شجاع تھے، بہادر تھے، جن کی بہادری کے قصے کوفہ کے اندر اور ان کے جو گرد و نواح کے علاقے تھے ان میں مشہور تھے، اور ان سے جو ہے وہ لوگ ڈرتے بھی تھے، ان کا ایک روب تھا۔ تو آپ نے اس روب کا دبدبے کا فائدہ اٹھایا اور آپ نے کافیوں کو واصل فی النار کیا، لیکن آپ پر جب یکبارگی حملہ ہوا، عمر بن سعد کے کہنے پر آپ کو گھیر لیا گیا، اور جب عمر بن سعد نے کے حکم پر آپ کو گھیرا گیا تو آپ پر جب وار کیے گئے، آپ جب زخمی ہوئے تو آپ نیچے تشریف لائے، تو حضرت امام علی مقام اپنے خیمے سے تشریف لاتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ جب آپ اپنی گود میں لے کر آپ کا چہرہ صاف کرتے ہیں تو اس وقت وہ آخری مرتبہ جو آپ نے آنکھ کھولی، اس وقت جو آپ نے آخری دیدار کیا وہ امام علی مقام کا تھا، اور آپ نے جان آفرینی کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ وہ پہلے شہید ہیں، ان کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے بھائی حضرت حر کے بھائی جو ہے وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد اعوان و انصار رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ شہید ہوتے گئے۔ کربلا میں امام علی مقام کی بے پناہ کرامات جو ہیں وہ رونما ہوئی، تاکہ دشمنوں کو ابھی بھی جو ہے وہ اندازہ ہو جائے کہ ہم کس کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ تو دشمنوں کے گروہ میں سے آپ کی کرامات میں سے یعنی آپ کی قوت اور طاقت کتنی تھی، اور آپ نے بغیر قوت اور طاقت استعمال کیے ہوئے رب کی رضا پر راضی رہنے کو ہی ترجیح دی۔ لیکن آپ کا اصل مقام کیا ہے؟ کربلا میں حضرت امام علی مقام کے ہاتھوں جو کرامات ظاہر ہوئی ان کا میں مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ دشمنوں کے گروہ میں ایک شخص گھوڑا جو ہے وہ دوڑاتا ہوا سامنے آیا، جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ امام علی مقام اور خانوادہ رسول کے خیموں کے ارد گرد جو ہے وہ خندق کھودی ہوئی ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔
تو یہ ایک جنگ کی جو ہے وہ تدبیر تھی جو آپ نے فرمائی، تاکہ جو ہے وہ خواتین کی عصمت جو ہے وہ محفوظ رہ سکے، تو آپ نے جو ہے وہ یہ تدبیر فرمائی۔ تو وہ جو مالک بن عروہ تھا اس نے دیکھا اور گستاخانہ لہجے میں اور بد باطن قسم کے لہجے میں آپ سے کہنے لگا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی۔ تو امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، تو نے جھوٹ کہا، تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کو اس بدبخت کا یہ جملہ بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے حضرت امام علی مقام سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت نہیں دی، مگر خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا الہ العالمین عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا کے اندر آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ امام کے ہاتھ اٹھانا تھے کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں پڑ گیا، وہ گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں اسے ڈال دیا۔ یہ پہلی کرامت تھی، اس کے علاوہ بہت سی کرامات ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھیں۔ تو امام کے جتنے بھی ساتھی تھے، اوان و انصار تھے، ایک ایک کر کے جو ہے وہ شہید ہوتے گئے۔ تو 500 تیر انداز تھے ابن سعد کی طرف سے جو وہاں پر مقرر تھے اس وقت، تو جن کے مقابلے میں تھے وہ ٹوٹل 72 لوگ تھے، تو 500 تیر انداز اس نے مقرر کیے ہوئے تھے، یعنی 500 اگر ایک ایک تیر بھی مارا جائے تو 500 تیر جو ہے وہ انہوں نے 72 لوگوں کے لیے تیار کر رکھے تھے، اور جو ہے وہ گھوڑوں کو زخمی کرنے کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ سے محبت کرنے والے یا اس خانوادے کا ساتھ دینے والے لوگ تھے، یا خود خانوادہ یا اہل بیت کے لوگ تھے جو اس جنگ میں شامل تھے، ان کو شہید کرنے کے لیے، زخمی کرنے کے لیے، ایذا دینے کے لیے انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ معاملہ کیا ہوا تھا۔ تو امام کے ساتھ کل 32 سوار تھے، لیکن ان سواروں کی شان یہ تھی کہ جدھر وہ رخ کرتے کوفیوں کی صفوں کو درم برم کر دیتے، اور کوفی آج بھی بزدل ہیں، اور کبھی کسی کا اگر جاننا ہو تو آپ وہاں کے حالات جا کے دیکھ لیں، تو یہ آج بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آج بھی اسی طرح یہ غربت میں اور قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ اسی طرح جو ہے وہ ان سے وفا کی بالکل ہرگز قطعاً جو ہے وہ امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام علی مقام کو خود بلایا اور بلا کے جو ہے وہ شہید کروایا۔ جب ظہر کا اول وقت ہو گیا تو امام علی مقام نے فرمایا کہ کوفیوں سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دیں، تو اس پر بدبخت حسین بن نمیر نے کہا تمہاری نمازیں قبول نہ ہوں گی؟ تو حبیب ابن مظاہر جو کہ صحابی رسول بھی ہیں، انہوں نے جواب دیا او گدھے، تو سمجھتا ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قبول نہ ہوگی؟ تیری قبول ہوگی۔ یہ وہ نواسے ہیں جن کی خاطر نبی پاک اپنے سجدوں کو لمبا کر لیا کرتے تھے، یہ وہ نواسے ہیں جن کے لیے آپ خطبہ چھوڑ دیا کرتے، تو کہتا ہے ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ سن کر ابن نمیر آگ بگولا ہو گیا، اس نے حبیب پر حملہ کر دیا، حبیب نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جپٹ کر اس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ آگے سے دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور ابن نمیر اس کی پیٹھ سے نیچے گر گیا، لیکن کوفیوں نے دوڑ کر اسے بچا لیا۔ تو پھر بہت سے کوفیوں نے حبیب ابن مظاہر کو گھیر لیا، وہ دیر تک ان سے بڑی بادی سے لڑتے رہے، لیکن تنہا ایک بڑی جماعت کا وہ کب تک مقابلہ کر سکتے؟ بوڑھے تھے، سفید بال تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، جب تھک گئے تو ایک تمیمی نے آپ پر نیزے سے وار کیا، آپ گر گئے، اور ابھی اٹھ ہی رہے تھے کہ ابن نمیر نے آپ پر تلوار ماری، آپ پھر گر گئے، اور تمیمی نے گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر کاٹ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حبیب کی شہادت سے امام علی مقام کے دل پر بڑا زبردست اثر پڑا، فرمایا کہ میں نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کو خدا تعالیٰ کے حوالے کیا، اور نے جب امام کو بہت رنجیدہ دیکھا تو رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے، تو یہ جو ہے وہ اور ان کے بعد شہید ہوئے تھے دراصل۔ تو لیکن کربلا میں جو کہا جاتا ہے نا کہ یزیدیوں میں سے لوٹ کر واپس آنے والے یہ پہلے تھے حضرت اور جنہوں نے شہادت جو ہے وہ حاصل کی، اور ان سے پہلے جو ہے وہ حضرت حبیب ابن مظاہر تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جامع شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی۔ تو یہ وہ جانثاران تھے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور اپنی قربانیاں پیش کر کے اس امت کو جو ہے وہ بچایا۔ اولاد عقیل جو ہے وہ شہید ہوتی گئی، یعنی حضرت عقیل
رضی اللہ تعالیٰ ان کے جو بیٹے تھے وہ شہید ہوتے، حضرت مسلم بن عقیل پہلے شہید ہو چکے تھے، تو اس طرح آپ کے جو عبد الرحمن بن عقیل وہ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے جو عوان و انصار تھے، حضرت علی کے جو بیٹے تھے وہ شہید ہوئے۔ اسی طرح اور بھی جو ساتھی تھے آپ کے، حضرت قاسم ان کی شہادت، امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم آپ کی شہادت ہوئی، حضرت عباس علمدار آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ نے ان کی شہادت کا جو دلدوز واقعہ ہے وہ سن رکھا ہے کہ آپ کے بازو بھی کٹ گئے اور آپ پر اتنے زخم تھے کہ ان کا بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن پھر بھی آپ نے اسلام کا پرچم نہیں گرنے دیا، پھر بھی آپ نے جو ہے وہ کوشش کی کہ جو ہے وہ مشکیزہ جو ہے وہ میں کسی حد تک جو ہے وہ واپس لا سکوں، لیکن وہ پانی پینا ہی مقصود نہیں تھا، صرف بتانا مقصود تھا کہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہزاروں کا نرگا توڑ کے ہم نہر کے کنارے پہنچ بھی سکتے ہیں اور وہاں سے پانی لا بھی سکتے ہیں۔ تو لیکن پھر وہی شعر ہے میاں صاحب کا کہ قوت ہوندی ہوں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں پانی باج پیاس سے ٹر گئے دین دنی دے سائیں۔ تو یہ کچھ مختصر سی شہادتیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر کل موقع ملا تو کل ہم پھر جو ہے وہ باقی شہادتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، مثلا حضرت قاسم کی شہادت، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر کی، حضرت عباس علمدار کی، یہ ساری شہادتیں کل انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا لیکچر ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ کل بھی ہم 7:40 پہ کلاس کا جو ہے وہ آغاز کریں گے تاکہ ایک فلو کے ساتھ جو ہے وہ ہماری کلاس چل سکے۔ آج کچھ مسائل بھی تھے نیٹ کے لوگوں کے، جس کی وجہ سے کلاس اس طرح جو ہے وہ کم وقت میں لی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ کل باقی شہادتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ابھی یہ کلاس یہیں پہ ہم کلوز کرتے ہیں، باقی کلاس اب پھر کل جو ہے وہ جمعرات کو دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔